अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फयाज वलाना आपकी खिदमत में हाजिर है। शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने सदियों पहले कहा था, हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उन्होंने यकीनन जिस दीदावर के लिए कहा था वो बानी पाकिस्तान, बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह थे। आज के दौर में उस शेर को अगर हम उसका जिक्र भी करें तो सुनने वाले, देखने वाले एक दफ़ा चौंक जाते हैं कि ये शेर किस शख्सियत के लिए पढ़ा जा रहा है। ये शेर जिस शख्सियत के लिए था उन्हीं के लिए था, लेकिन कायद आज़म चले गए। आज भी हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें कुछ ना कुछ झलक ऐसी क़यादत की हमें कहीं ना कहीं मुयस्सर आ जाती है। मेरी बात को अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते तो 4 रोज पहले जब पाकिस्तान के दौरे पर थे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, वो जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके एजाज में दिए गए शाइये के मौके पर इमरान खान और मोहम्मद बिन सुलेमान मामूल की अपनी अपनी तकरीर कर चुके तो न जाने क्या सूझी, और खूब सूझी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को कि वो दोबारा उठ खड़े हुए और उन्होंने कांपते हाथों के साथ तकरीबन हाथ बांधते हुए मिन्नत के अंदाज में जो बात की वो बात ये थी कि प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान हिज हाइनेस सऊदी अरब में काम करने वाले 10 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी मजदूर जिनमें से अक्सरियत मजदूरों की है वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उनका ख्याल आप ऐसे ही रखें जैसा कि आप अपने शहरियों का रखते हैं। ये एक उनकी दरख्वास्त थी। दूसरी दरख्वास्त उनकी पाकिस्तान से लाखों की तादाद में हर साल उम्रा और हज के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से थी कि उनकी इमिग्रेशन अगर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में कर ली जाए तो यह बहुत बड़ी सहूलत होगी। ये 2 बातें जब इमरान खान कर रहे थे तो 21 करोड़ पाकिस्तानी और 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों में से शायद ही किसी की आंख होगी जो नम ना हुई हो कि यह तो वो बात थी जो इन 21 करोड़ अवाम और 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल की आवाज थी। ये बात इस वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक कैसे पहुंच गई और किस हिम्मत और जुर्रत और अतात और फरमाबरदारी और तकरीबन झुक जाने के अंदाज में उन्होंने यह दरख्वास्त प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान के सामने रखी। और जब एक तरफ से मोहब्बत पेश की तो आगे से मोहम्मद बिन सुलेमान ने भी मोहब्बत भरे अल्फाज में कहा कि इमरान खान आप मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर ही समझें। इससे ज्यादा मोहब्बत का इजहार शायद हो भी नहीं सकता था। अभी खुशी खुशी सारी अवाम रात को सो गई, लेकिन सुबह जब उठे तो उन्हें पता चला कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने तो रात को ही सऊदी हुकाम को बुला के अहकामात जारी कर दिए थे कि मामूली मुकदमात में फंसे हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों में से जो लोग, ऐसे भी वहां केसेस हैं जिनके पास वकील पेश करने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे भी थे जिनके पास जमानतों के लिए पैसे नहीं थे, जो मामूली केसेस में वहां साल हा साल से पाबंदे सलासल थे, उनमें से 2107 लोगों को अगले रोज ही रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए गए। इमरान खान, तू यकीनन वही दीदावर है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था। उन्होंने कायद आज़म के बारे में कहा था, लेकिन आज भी ये 70 साल 72 साल गुजरने के बाद भी ये कौम उस एक और दीदावर की तलाश में थी, और मेरे ख्याल में ये दीदावर उन्हें मिल गया है, क्योंकि ये दीदावर उनके दिल की बात करता है, वही बात करता है जो इनके दिल में होती है। इसीलिए ये पाकिस्तानी अवाम, इन्होंने 2018 के इलेक्शन में आपको मुंतखब किया, और अगर आए रोज आप ऐसी ही सुख भरी खबरें इन तक पहुंचाते रहे तो कोई शक नहीं कि 2023 के इलेक्शन में भी आप ही कामयाब होंगे। इमरान खान, आपकी अजमत, जुर्रत और पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत को सलाम। आज हमारे टोरंटो स्टूडियो में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जब बात होती है तो उनमें हमारे पास कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसी भी हैं जिनकी हम मिसालें तादेर दे सकते हैं। एक ऐसे ही ओवरसीज पाकिस्तानी अजीज राकला हैं। ये कनाडा में बहुत अरसे से रिहाइश पजीर हैं, लेकिन उससे पहले ये कब पाकिस्तान से चले, कहां कहां किन किन ममालिक से होते हुए यहां तक पहुंचे, आज इनसे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इनकी खिदमात की अगर तफसील देखी जाए तो मैं अपने स्टाफ से, अहबाब से कहूंगा कि स्क्रीन पे दिखाएं कि अब तक आपकी क्या क्या खिदमात हैं। आपने पीटीआई, तो बहुत अरसे के बाद आप पीटीआई तक पहुंचे, क्योंकि आपको अंदाजा था कि इमरान खान ही वो कायद हैं जिनकी तलाश में आप और पाकिस्तान के और दर्दमंद पाकिस्तानी उनकी तलाश में एक अरसे से थे। आपने अब तक अपने जेब से पाकिस्तान में मजमूई तौर पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए की डोनेशन पाकिस्तान में भेजी है, और ये डोनेशन सबसे ज्यादा आपने सिटीजन फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम
آپ نے وہاں 16 سکول قائم کیے ہیں، جن میں مچھر کالونی، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، پنجاب میں اور بدین کے علاقوں میں 16 سکول قائم کیے گئے ہیں جو کامیابی سے ابھی تک چل رہے ہیں، اور ان کے روزانہ کے اخراجات آپ ابھی تک برداشت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سینا میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل کے نام سے وہاں 16 کلینک ہاسپٹل کی صورت میں بنائے ہیں، جہاں لوگوں کا وہاں خدمات جو ہیں وہاں ان کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اوور آل سٹیزن فاؤنڈیشن نے 1440 سکول بنائے ہیں، لیکن 54 سکول کینیڈا کی سپورٹ کی طرف سے بنے ہیں، جن میں سے 16 عزیز راکلا صاحب چلا رہے ہیں۔ آپ نے اس کے علاوہ 3 مدارس بھی بنوائے ہیں، اور یہاں کینیڈا میں $22 ملین کی خطیر لاگت سے تعمیر ہونے والی ایک مسجد، جس میں $15 ملین کی انویسٹمنٹ صرف عزیز راکلا صاحب کی ہے۔ عزیز راکلا صاحب کی خدمات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ انہوں نے YMCA کینیڈا میسیساگا کے لیے بھی یہ گزشتہ 13 سے 14 سال سے مسلسل وہاں انہیں ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور وہاں یوتھ کی سکلز انہانسمنٹ پہ وہ پیسہ لگ رہا ہے۔ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا میں جب سونامی آیا تھا تو وہاں جب ڈونیشنز کینیڈا سے گئی تھیں تو انہیں پریمیئر آف انٹیریو نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں خراج تحسین پیش کیا، کیونکہ یہ ہی واز ون آف دی بگیسٹ ڈونرز فرام کینیڈا۔ اس کے علاوہ جب فورٹ میک میری میں آگ لگی چند سال پہلے تو یہ خود یہاں مسیساگا کینیڈا سے فورٹ میک میری گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے گراؤنڈ پہ جا کے لوگوں کی ہیلپ کی، اور وہاں جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا۔ ابھی جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کراچی کے جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے سولوشن آف اربن ٹرانسپورٹ کے نام پہ ایک سجیشن پیپر، کیونکہ میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے جذبات کی انتہائی قدر، لیکن کیا آپ پریکٹیکلی بھی پاکستان میں PTI کے لیے یا پاکستان گورنمنٹ کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہاں سے یہ ایک پیپر لے کے گئے، سجیشن پیپر تھا، اس پہ بھی بات کریں گے کہ ان کی اس ریکمنڈیشنز کا اب تک کیا ہوا۔ اس کے علاوہ ڈیمز کے لیے فنڈز اکٹھے کیے گئے جب یہاں مسیساگا میں، تو اس میں 1.2 یا 1.1 ملین ڈالر کی جو ڈونیشن اکٹھی ہوئی تھی، اس سارے قافلے کے لیے روح رواں عزیز راکلا صاحب تھے، اور انہوں نے $1 لاکھ اپنی جیب سے ڈیمز فنڈ کے لیے ڈونیٹ کیا۔ ناظرین کرام، عزیز راکلا صاحب کی خدمات کی فہرست بہت طویل ہے۔ جب یہ 2013 میں پاکستان گئے، عمران خان سے بنی گالا ان کے گھر میں ملے، تو انہوں نے ان سے بھی کچھ بات کی، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے میڈیا پہ بھی کچھ انویسٹمنٹ کی۔ ان سے وہ بھی پوچھیں گے، وہ میں نہیں بتاتا، آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا کہ میڈیا کی انویسٹمنٹ انہوں نے کیسے کی، کب کی، لیکن یہ بات بعد میں۔ پہلے ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ جو اسٹریٹ لائٹ کے اندر پڑھنے والا ایک بچہ، کراچی کی اسٹریٹ لائٹس میں پڑھنے والا بچہ، دنیا کے مختلف ممالک سے ہوتا ہوا آج یہاں کینیڈا میں ہمارے پاس ایک 12ویں کھلاڑی کے طور پر، ایک اوورسیز پاکستانی، مثالی اوورسیز پاکستانی کے طور پر بیٹھا ہے، اور یہ 100 کروڑ روپے کی ڈونیشن دینے والا ایک مثالی پاکستانی کیسے بنا؟ ویلکم ٹو ٹورانٹو 360 ٹیلی ویژن جناب عزیز راکلا صاحب، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ یہ بتائیں، یہ پہلا میرا جو کوشچن ہے کہ یہ اسٹریٹ لائٹ میں پڑھنے والا بچہ آج یہ 100 کروڑ کی ڈونیشن کی بات کیسے کر رہا ہے، یہ ذرا سمجھائیں، عام بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یقیناً آپ کی بڑی محنت ہے، زندگی گزری ہے آپ کی، اور ایک دن میں کام نہیں ہوا، اٹ ٹیکس ایئرس۔ تو ایکسپلین کریں گے کہ آپ کی زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں سے ہوتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیاض ولانا صاحب اور ٹورنٹو 360 کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج میں آؤں اور تھوڑا سا جو وطن پاکستان جاؤ، جس کو میں اپنی آن، اپنی شان، اپنی جان کہتا ہوں، اس کے بارے میں ہمیشہ سے محبت رہی ہے، جب سے ملک چھوڑا ہے 1976 سے، مگر وہ مٹی میں اتنی مٹھاس ہے کہ کبھی آپ کو دور نہیں ہونے دیتی۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ مطلب آج کل میں بڑے عرصے بعد پاکستان میں کافی وقت گزارتا ہوں، اور میں یعنی کہ پورے سندھ میں گھوما ہوں، اسلام کوٹ گیا ہوں، کوئلے کی کان جا کے دیکھی جہاں کوئلے کا اتنی باتیں ہو رہی ہیں، پورا نارتھ کے اندر اپ ٹو نیئر وزیرستان سارا علاقہ گھوما ہوں، پورا بلوچستان گھوما ہوں، پنجاب پورا گھوما ہوں۔ جہاں بھی میں گیا ہوں مجھے اتنا پیار ملا ہے، کبھی مجھے یہ نہیں ہوا کہ تم یہاں کے کن لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہو، بلکہ میں جب چاہتا ہوں مجھے اتنا فخر ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی میں ہر حالات میں وہاں گیا، کسی نے میرے ساتھ نہ ایک پیسے کی بےمانی کی ہے، نہ کسی نے اپنی جیب سے ہی کھلایا۔ ایک قصہ ہوا، ایک دفعہ میں ایک اسلام آباد سے تھوڑا آگے عمران خان کا جلسہ تھا، تو میں وہاں گیا اور جلسے میں 1-2 گھنٹے کی دیری تھی، میں پہلے پہنچ گیا، تو وہاں ایک باہر ہوٹل میں بیٹھ کے میں نے کچھ پانی وغیرہ کچھ آرڈر کیا۔ جب میں پیسے دینے لگا تو وہ کہنے لگا کہ
سر اب آپ سے پیسے نہیں لگتا ہے، آپ یہاں کے نہیں، آپ کراچی سے آئے. تو میں نے کہا صحیح ہے، مگر آپ گھاس جب گھوڑا گھاس سے دوستی کھایا کہ آپ کا تو بزنس ہے ہوٹل کا، اور آج تو آپ کا اچھا. اس نے بولا گھوڑا روز ہی گھاس کھاتا ہے، آج اس کے بغیر ہی ہم بہت خوش ہیں. تو ہر جگہ اتنا پیار ملا ہے. کبھی ملتان کی طرف سے گزرا ہوں تو وہاں ایک دفعہ آم کے پیڑ اتنے لدے ہوئے تھے آموں سے، تو میں اندر چلا گیا. میں نے کہا میں ذرا دیکھ لوں. بولا سر جائے دیکھے کھائیں. تو پھر میں اندر گیا تو باہر میں نکلا تو پھر وہ آم کی ٹوکری لے کھڑا ہوا تھا. بولنے لگے سر یہ لے جا اپنا. میں نے کہا یار، پھر میں کچھ پیسے دینے لگا جو آدمی، تو انہوں نے پیسے بھی نہیں لینے دیے. تو اتنی محبت ہر جگہ ملتی ہے. اور میں ہزاروں قصے سناتا ہوں. ایک انکری میں بھی ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب چکن بریانی کھا رہے تھے، بڑے چکن کی ٹانکی مجھے نظر آ رہی، اور میں نے کہا مجھے یہاں جانا ذرا راستہ بتا دیں. اس نے بولا سر پہلے بریانی کھا لیں، بعد میں راستہ بھی آپ کو بتا دیں. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس زمین کا نام پیار کرنے والے لوگ، بڑے اس کا نام پاک جو رکھا گیا ہے، اور جو ہمارے بزرگوں نے رکھا ہے تو اسی کو وجہ ہے. اور اس کا عکس آتا ہے جب نام میں بڑا دم ہوتا ہے. اور یہ ایک ہی استان ہے جس کا نام پاک ہے. اور آج کل عمران خان اس کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں، وہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو بنے گی انشاءاللہ مدینہ کی ریاست. مدینہ کی ریاست کی اس سے زیادہ بڑی ایگزامپل پاکستانی عوام نے اور کیا دیکھنی ہے کہ ایک شاہ، ایک شہزادہ کے سامنے بیٹھا ہو، اور آپ اگر چاہتے تو آپ حسن حسین کی طرح آپ قاسم نیازی اور سلمان نیازی کے لیے جدہ میں 2-4 سٹیل ملیں لگوانے کی کوئی اپروول لے لیتے، کچھ اور کر سکتے تھے. لیکن اس شریف آدمی نے جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے جو اپنا دل کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا اور وہ بات کر دی جو پاکستان کے 21 کروڑ کے عوام کے دل کی بات ہے. بہت صحیح. کہ باقی چیزیں، یہ جو $20 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، یہ ہوتی رہے گی. یہ پہلے بھی گورنمنٹوں میں ہوتی رہی ہے، آگے بھی ہوتی رہے گی. لیکن اس $20 بلین کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو محمد بن سلیمان نے کہا ہے کہ وی ور ویٹنگ فار اے لیڈرشپ لائک یور سیلف عمران خان، کہ ہم پاکستان کے ساتھ کام شروع کریں. اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگننگ آف دیٹ. یہ $20 بلین از جسٹ ٹو کک اسٹارٹ دیٹ انویسٹمنٹ اینڈ جوائنٹ وینچرز بٹوین سعودی عرب اینڈ پاکستان. تو انشاءاللہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی کام ہوگا، باقی بھی کام ہوگا. لیکن یہ جو بات تھی کہ قیدیوں کو رہائی ملنا، مزدوروں کا خیال رکھا جانا، ان کی ویزا فیس میں کمی کرانا، اور حاجیوں کے لیے اور عمرہ زائرین کے لیے یہ سہولتیں لینا، یہ عام آدمی پہ امپیکٹ کرنے والی، ڈائریکٹ لوگوں کو فائدہ پہنچنے والی بات ہے. یہ بات محسوس کرنا اور صحیح موقع پہ کہنا، اور آگے سے جواب بھی پازیٹیو آنا، اور انتہائی پازیٹیو آنا. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے سعودیہ کا سفیر ہی سمجھیں، سعودیہ میں پاکستان کا سفیر، اور صرف 12 سے 18 گھنٹے میں جواب امپلیمنٹیشن ہو گئی. بالکل بالکل. جی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں لوگ پیار کرنے والے ہیں، تو وہ پیار آپ کے اندر سے نہیں نکلا. لیکن آپ پاکستان میں جب تھے ایز اے کڈ، تو آپ کے پیرنٹس، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کی فیملی، آپ کہاں رہتے تھے پاکستان میں؟ کراچی میں. میں کراچی میں حقانی چوک کے پاس رہتا تھا. ہمارا گھر تھا چھوٹا سا، ہم 6 بھائی بہن اور والد صاحب تھے. جب میں 19 سال کا تھا والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو والد صاحب نے ہمیں ایک بات سکھائی تھی کہ تعلیم بہت ضروری ہے. انہوں نے اپنی حیاتی، میری ایک بہن نے ایم اے کیا تھا اس زمانے میں، کراچی یونیورسٹی جاتی تھی. وہ کہتے تھے کھانا نہیں کھانا لیکن تعلیم حاصل کرو، اور تعلیم سے ہی یہ ساری تبدیلی آئی ہے. میرے چھوٹے بھائی 2 ڈاکٹر بن گئے. آج والد صاحب کے انتقال وہ بہت چھوٹے تھے، لیکن جو والد صاحب کا جو تربیت تھی کہ علم پہ انہوں نے اتنا زور دیا تھا. نہ صرف میں دن میں کام کرتا تھا پورے دن، اور شام کو کالج جاتا تھا، اور اسی طرح سے میں نے اپنا ایس ایم سے بی کام کیا. اس کے بعد میں نے انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ سے ان کا پورا کورس کیا، جو آج کل چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کہلاتے ہیں. تو وہ بھی میں نے پورے وقت کام کر کے کیا. تو جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں وہاں پاکستان کیبل میں کام کرتا تھا. وہاں میری ترقی ہوئی، میں پرچیز مٹیریل کنٹرول اسسٹنٹ ہو گیا. مگر تھوڑے دنوں میں مجھے ایبٹ میں ایک جاب مل گئی، اور وہاں انہوں نے مجھے 4 پروموشن دیے. جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میری ترقی ہوتی گئی. اس طرح سے میں ودن 2 سال میں نے 73 میں جوائن کیا، 75 میں انہوں نے مجھے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بنا دیا. اور اس طرح سے میں نے ہماری چھوٹی سی دکان تھی جو ہم سب بھائی مل کے چلا دیتے. لیکن جیسے آمدنی ہم نے دکان بند کر دی اور سارے بھائی فل ٹائم پڑھنے لگے. تو آج اللہ کا فضل ہے کہ یہ پاکستان کے جو لوگوں کا جو میں کیوں کہتا ہوں کہ میں نے اتنے پیسے، میں نے کچھ نہیں دیا. اصل بات یہ ہے کہ جس زمانے میرے بھائی پڑھ رہے تھے، یہ دونوں ڈی جے کالج میں تھے، تو 12 روپے یا 16 روپے مہینے کی ان کی فیس تھی، جس میں وہ ڈاکٹر بن گئے. اور
ایک آج نیو جرسی میں کارڈیولوجسٹ ہے اور ایک ہیوسٹن کے اندر پلمولوجسٹ ہے, ماشاءاللہ. اور ان کے مکان ملین بڑے شایانہ زندگی ہے. تو میں ہمیشہ محسوس کرتا تھا کہ یہ اتنے سستے میں جو ہم لوگ پڑھے ہیں, میں خود بھی یہ کہاں سے پیسے آئے. یہ ہمارے جو غریب لوگ جو ٹیکس دیتے تھے جی, کیونکہ سرکاری اسکول ہے, میں سندھ مدرسہ میں پڑھا تو اور وہ ڈی جے میں پڑھے, تو سرکاری کالج اور اسکول میں ٹیکس کے پیسوں سے یہ بڑھتے ہیں. اور پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس ہمارا غریب آدمی دیتا ہے. وہ اس لیے دیتا ہے کہ جو ہمارے 90% زیادہ ٹیکس ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے. اب ایک آدمی جو 10 سے 20 ہزار کماتا ہے پاکستان میں, وہ پورے 10 سے 20 ہزار خرچ کر دیتا ہے. اس کا مطلب وہ اپنی پوری آمدنی کے اوپر ٹیکس دیتا ہے, کیونکہ وہ کوئی چیز بھی خریدتا ہے اس پہ ٹیکس لگا ہوا. ہمارے ملک میں نہ صرف امپورٹ ڈیوٹی پے کرتے ہیں, بلکہ جب مال باہر سے آتا ہے تو انکم ٹیکس سے بھی 2% لے لیتے ہیں. تو وہ سارے ٹیکس, اور جو آدمی پاکستان میں 1 لاکھ کماتا ہے یا 5 لاکھ کماتا ہے, اس میں سے وہ مشکل سے 50,000 خرچ کرتا ہے مہینے کا, یا 1 لاکھ خرچ کرتا ہے. تو اگر ایک آدمی 5 لاکھ کما رہا ہے تو وہ صرف 20% اپنی آمدنی پہ ٹیکس دے رہا ہے, جبکہ وہ مزدور آدمی جو بیچارہ 10 سے 20 ہزار کما رہا ہے وہ پورا پیسہ خرچ کر دیتا ہے, بلکہ اور ادھار لے کے بھی خرچ کرتا ہے. وہ ساری, تو یہ ہمارے پہ قرض ہے. جتنے بھی ہم باہر پاکستانی رہ رہے ہیں, بڑی بڑے عہدوں پہ چلے گئے, ہم سے جو میری جنریشن کے سب وہیں سے پڑھ کر آئے, اور ہمارے بچے بھی جو ہے وہ وہیں کے پڑھے ہوئے, کتنے جا کے واپس وہاں بھی جا کے پڑھتے ہیں, کیونکہ ماں باپ اکثر باہر کام کرتے رہتے ہیں, بچے پاکستان میں پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مسرسامگا میں ایک بیگم پاڑا بھی ہے جہاں, تو اس طرح سے کافی لوگ اس طرح سے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم کرتے ہیں فارسیز پاکستانی, اللہ میں نے ہمیں زیادہ عزت دی ہے, زیادہ پیسے دیے, تو ہمیں واپس دیے, ہمارے قرض ہے. اور میں یہی سمجھ کے قرض, جب میں سعودی عرب میں پڑھتا رہا تو پھر میں ہمیشہ نوکری کے لیے میں کہ باہر جانے سے پیسے کچھ زیادہ ملیں گے. ایک دفعہ میں ہمت کر کے میں انگلینڈ چلا گیا, اور انگلینڈ سے مجھے اتنی اپرچونیٹی کچھ ہوا نہیں میرا کام, تو وہاں سے نکل کے میں سوئٹزرلینڈ گیا, سوئٹزرلینڈ سے اٹلی آیا. جب میں زامبیا جانا چاہ رہا, تو مجھے پاکستان ایمبیسی کیرو میں بتایا گیا کہ آپ سعودی عرب کیوں نہیں جاتے. اچھا, وہاں تو ابھی تیل نکلا ہے, اور یہ 76 کا زمانہ تھا. تو پھر میں نے وہاں سے پورٹ سوڈان گیا, کیونکہ میرے پاس بہت کم پیسے تھے, اور میں نے بوٹ میں سفر کیا, کبھی ٹرین کی چھت پہ سفر کیا, کبھی ریگستانوں میں چلا, کسی طرح بھی میں پورٹ سوڈان سے جدہ پہنچ گیا. تو میرے پاس کوئی $500 جب میں لندن سے چلا تھا, اور ابھی بھی $200 باقی تھے جب میں جدہ پہنچ گیا. اب میں جدہ پہنچا, میں نے جا کے عمرہ کیا, اور وہ جدہ بھی جب میں سوڈان میں احرام خرید رہا تھا تو ایک سوڈانی آ گیا. اسے بولا آپ مکہ جا رہے ہو عمرہ کرنے؟ تو بولا میں آپ کے احرام کے پیسے دوں گا. تو ہر جگہ وہاں کوئی ڈاکٹر ملتا تھا پاکستانی, اپنے گھر لے آتا تھا. اور ایک دفعہ میں وہاں جیل میں بھی سویا سوڈان میں, اس لیے کہ وہاں کہتے ہیں آپ رجسٹریشن کے لیے آئے رات کو. تو میں رات کو رجسٹریشن کے لیے گیا, اس نے بولا بھائی ابھی تو ہم رجسٹریشن بند ہو گیا, صبح آئے آپ. تو میں نے کہا رات کو, تو انہوں نے ایک سیل کھول دیا, بولا یہیں سو جاؤ. تو اس طرح سے وہ میری رات کے ہوٹل کے پیسے بچ گئے. پھر صبح پولیس والا مجھے اپنے گھر لے گیا, اور پھر وہاں سے ایک پاکستانی کو. تو اس طرح سے بڑا سخت سفر رہا وہ. تو میں وہاں پہنچ گیا, سعودی عرب میں گیا, تو وہاں جا کے میں نے نوکری کے لیے ڈھونڈنا شروع کیا. کیونکہ میں چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ تھا, تو میں نے ونی مرے ایک انگلش کمپنی سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا, اور آدھا ہی ٹیسٹ لیا, انہوں نے بولا وی نو یو نو. اور پھر مجھے ایک کمپنی میں لے گئے, اور بہت بڑی کمپنی تھی وہاں. انہوں نے مجھے فیکٹری اکاؤنٹنٹ کی جاب مجھے آفر کی. تو یہ ایسا ہوا کہ بدھ والے دن میرا انٹرویو وغیرہ ہو گیا. پھر میں اس کمپنی میں گیا, اس کمپنی کے جنرل مینیجر بھی اتفاق سے پاکستانی تھے. انہوں نے کہا عزیز بھائی دیکھو ہماری طرف سے ایوری تھنگ از اوکے, بٹ اب سنیچر کی صبح آنا, اور ہم آپ کو فائنل جاؤ کہ شیخ صاحب فائنل فیصلہ کریں. میں سیدھا مکہ چلا گیا. میں جمعرات کی پوری رات طواف دیتا رہا, اپنے لیے طواف دیا, اپنے ملک کے لیے دیا, اپنے بھائی بہنوں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے, جس کا نام آیا, کیونکہ اتنے وقت تھا میرا طواف ہی دیتا رہا. میں 2 دن طواف دیتا رہا, اور میں سنیچر کی صبح وہاں پہنچا ہوں. اچھا, اس دوران میں مجھے گھر بھی پیسے بھجوانے تھے, 2-3 مہینے سے میں سفر کر رہا تھا, تو کافی پیسے, اور میں بہت ہی سادہ حالات میں سفر کر رہا تھا. دودھ کا ڈبہ لے لیا, روٹی لے لی, اپنا گزارا ہو جاتا تھا. تو پھر جب میں وہاں دوسرے دن صبح شیخ صاحب کے دفتر میں گیا, تو بہت شاندار دفتر تھا. وہ شیخ صاحب کی مجھے ابھی بھی آنکھیں چمکتی ہوئی یاد ہے. انہوں نے میری طرف دیکھا اور اتنا ہی کہا اہلاً و سہلاً, اور انہوں نے کوئی الفاظ نہیں کہا. تو جب میں نے, میرے ساتھ وہ جو جنرل مینیجر بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی, صفدر رشید صاحب اور سعید چنوئی صاحب, انہوں نے کہا کہ چلو اب دفتر چلو. اب دفتر گئے, بولا یہ سب سیٹ ہے, اب تم آج سے کام شروع کرو, کیونکہ ہمیں بڑی ضرورت ہے, یہ وہ تمہارا ویزا سب کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی پہلے مجھے تھوڑے پیسے دو, مجھے گھر پیسے بھجوانے ہیں. اس نے بولا کتنے پیسے چاہیے؟ انہوں نے کہا
हम तुम्हें गाड़ी देंगे, अभी घर नहीं है तो आपको 5 स्टार होटल में कमरा दे देंगे। मैंने कहा भाई मैं कहीं भी गुजार, मुझे पैसे दो। तो उन्होंने पैसे दिए, मैंने घर पैसे भिजवाए और बड़ा होटल में जाके खाना खाया। उसके बाद मुझे ज़िंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं हुई, मैं ज़्यादा पैसे कमाता रहा। और फिर मैं जाके आगे जाके उन्होंने मुझे वर्किंग पार्टनर बना लिया, क्योंकि सऊदी कानून में मैं कारोबार ऑन नहीं कर सकता, तो मुझे तनख्वाह भी देते थोड़ा सा मुनासिब। तो इस तरह से मैं वहाँ 91 तक रहा। फिर मैं कनाडा आ गया इमिग्रेशन लेके। हाँ, इमिग्रेशन मैंने लिया एज ए बिजनेसमैन, और बड़े 6 महीने में मेरा इमिग्रेशन आ गया, क्योंकि उन्होंने एक अमाउंट रखा था इन्वेस्टमेंट का जो मेरे पास थे। तो मैं कनाडा आ गया। फिर आपने बिजनेस ही करते रहे? हाँ, कनाडा आया, इसी तरह एक आके खड़ा हो गया, और फिर यहाँ रिचमंड हिल में एक इलाका। हाँ, मैंने यहाँ के अपना बिजनेस, मैं यहाँ नौकरी नहीं की, ठीक है, मगर 3 साल तक बड़ी सख्ती का सामना, क्योंकि सेटिंग में नया मुल्क, हर चीज। तो 3 साल बाद बच्चे साथ ही थे आपके या? नहीं, बच्चे मेरे 2-3 महीने बाद आए। हाँ, क्योंकि सबका इमिग्रेशन तो हो ही गया था, और मैंने किराया घर पे लिया। जिस तरह सऊदी अरब तरह नहीं पहुंचा था, यहाँ मैं आया तो मेरे पास ठीक ठाक पैसे वगैरह थे। अब मैंने यहाँ के कारोबार शुरू किया, और जो मैंने यहाँ से सीखा कनाडा से, कि बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत साफ सुथरा, गुड गवर्नेंस है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान कनाडा से ज्यादा पैसा वाला होना चाहिए अगर गुड गवर्नेंस हो। ये मुल्क जहाँ पे 6 महीने बर्फ गिरती है, यहाँ पर आप देखें कि बड़ी सख्त जिंदगी है, मगर उन्होंने गुड गवर्नेंस से अच्छे कानून बना के आज ये मुल्क दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव कहा जाता है। तो मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान में भी जैसे अब इमरान खान की हुकूमत है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत जल्द, अगर हमारे वहाँ सिर्फ पैसे खर्चने सही जिस मद में पैसे आ रहे हैं उस मद में खर्च हुए, करप्शन नहीं हुआ, वी आर ऑन द राइज। नाजरीन कराम, अभी अजीज राकला साहब की गुफ्तगू में इन्होंने एक लफ्ज़ बेगमपुरा का इस्तेमाल किया। बहुत से नाजरीन को समझ नहीं आया होगा, मैं वजाहत करता चलूँ। यहाँ अजराए मजाक पाकिस्तानियों में कहा जाता है कि मिसिसागा और टोरंटो में बाज़ जगह ऐसी हैं जिन्हें बेगमपुरा कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी खुद या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अच्छी पोस्टों पे पाकिस्तान में, सऊदी अरब में या मिडल ईस्ट में जॉब्स कर रहे हैं, और उनकी बेगमात और बच्चे उनके यहाँ रह के तालीम हासिल कर रहे हैं, इसलिए उसे बेगमपुरा कहा जाता है। ये बात वजाहत में कर दूं कि कोई ऐसी खास बात नहीं थी, ये जस्ट इट्स फॉर फन। अभी हम एक वक्फे पर चलेंगे, जब वक्फे से वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्होंने कैसे 100 करोड़ रुपए तक पाकिस्तान अभी तक डोनेशन में भेज दिए, और ये कराची के और पाकिस्तान के बड़े शहरों के जो अर्बन अफेयर्स के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इन्होंने जो पेपर दिया है उसकी क्या मेन पॉइंट्स क्या हैं, और ये किस तरह वहाँ बेहतरी लाना चाहते हैं। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Five and 10 Auto Garage, your local auto repair shop, where customer service our priority. Our service and experience speaks for itself. हर तरह की कार की तसल्ली बख्श रिपेयर के लिए आज ही तशरीफ लाएं. Oil change, brakes, new and used tires, and much more at 2241 Royal Windsor Drive, Unit 4, Oakville, Ontario, 905-337-9600. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back.
The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Want your event to be the most memorable? DJ Sam will take you on a musical ride. DJing, dancers, dole players, musical shows, acrobats, fire shows, children's entertainment. Contact Desi Live Entertainment at 647-622-0192 or visit DesiLiveEntertainment.com. It's time to set the floor on fire with DJ Sam. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. वेलकम बैक नाज़रीन। अजीज़ राकला साहब, ये बताएं कि ओवरऑल जनरली ये होता है ट्रेंड, लोगों के पास जब हालात ठीक हो जाते हैं, पैसे आ जाते हैं और अगर डोनेशन की तरफ उनका ख्याल चला ही जाए, बाकी तमाम ज़िंदगी के जो पुरतयश ज़िंदगी गुजारने के बाद अगर चला भी जाए, तो ज़्यादा लोग जो है वो मसाजिद की तरफ उनका रुख होता है कि मसाजिद बनवा दें, मदारस बनवा दें। आपने ये स्कूलों और ये हॉस्पिटल्स और सिटीज़न फाउंडेशन और PTI और इस तरह के कामों में आप कैसे लग गए? इसकी मेन वजह ये थी कि मैं ज़रा पहले कह दूं कि कनाडा में कामयाब क्यों हुआ। मैंने कनाडा में यहाँ से 3 मैंने H बनाए जो यहाँ कनाडा, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग एंड ह्यूमैनिटी। कि कनाडा का ये कल्चर है कि कोई आदमी, मुझे मेरे साथ तो बेईमानी है, किसी के साथ तो मेरे, और हर लोग 8 घंटे मेहनत से काम करते हैं और यहाँ बहुत ही चैरिटी है, हर तरह से चैरिटी। जैसे अब खान साहब ने पनाहगाहें बनाई है, जब मैं आया था यहाँ देखता था कि सर्दियों में लोग ले आते थे, तो मगर अब बड़ा खुशमद ये भी हुआ। तो जब मैं यहाँ आ गया, अल्लाह मैं भी कारोबार में बड़ा कामयाब हो गया। तो पहला मेरे पे मुझे कर्ज आया, मेरे पे कर्ज आया क्योंकि मैं खुद चैरिटेबल इदारे में भी पढ़ा था। एक रुस्तम जी पेशम जी रबाड़ी स्कूल है, वहाँ मैं पढ़ता था। और तो मैंने कहा मेरे पे पाकिस्तान का कर्ज है, तो मैं यहाँ से सीधा पाकिस्तान गया, सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया और मैं सिंध एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना चाहा, मगर वो नहीं मिले। मगर पीपल्स पार्टी उस वक्त, हाँ, उससे पीपल पार्टी बल्कि सिंध में तो हमेशा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन ही नहीं। हाँ, ये 2003 या 2004 की बात है। तो फिर मैं वहाँ गया और उन्होंने मुझे एजुकेशन सेक्रेटरी के पास भेजा था। मैंने कहा इतनी गवर्नमेंट स्कूल की हालत अच्छी नहीं है, क्यों ऐसी? तो उन्होंने मुझे एक अमाउंट बताया, मैंने कहा मैं अरेंज कर दूंगा। फिर उन्होंने और अमाउंट बताया, तो मैंने कहा ये भी अरेंज हो सकता है, स्कूलें सही हो जाएगी। जो आपके अंडर में कराची की स्कूल है, उसने बोला आपको बहुत जोश आ रहा था, एक सुल्तानाबाद में एक स्कूल है, वहाँ बेंचों की जरूरत है। मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे एक सादा सा रशीद गुल करके एक प्रिंसिपल मिला। तो मैंने कहा भाई तुम्हें कहाँ कितने बेंच की जरूरत है? उसने कहा सर जरा स्कूल तो चल के देखे। जब मैंने देखा स्कूल, बड़ी बुरी हालत थी, 50-50 बच्चे थे और एक, तो मैंने कहा यार तो एक आपको मंजिल और बना दूं मैं ऊपर। तो फिर मैंने आर्किटेक्ट को बुलाया, तो आर्किटेक्ट ने कहा सर इसके ऊपर कुछ नहीं बन सकता। तो मैंने कहा इसको तोड़ो, पूरी नई बिल्डिंग बना। तो मैंने पूरी नई, जब मैंने ये नई बिल्डिंग, तो सामने के स्कूल का प्रिंसिपल भी आ गए, उन्होंने, वो गवर्नमेंट का स्कूल था, मैंने बना के सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। तो फिर मैंने सामने की स्कूल बनाई, वो भी मैंने तोड़ी पूरी, और मैंने 3 मंजिला कंप्यूटर, हर 5 स्टार स्कूल बना के दे दिया। जब मैंने दूसरा स्कूल बनाया तो सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर का मुझे फोन आया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, पीर मजरूर हक का, और उन्होंने कहा कि मैं ओपनिंग के लिए आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर जरूर आए, और वो खुद ही मुझसे मिले, मैंने कहा कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ।
پھر سامنے 3000 بچوں 1200 بچوں کا لڑکیوں کا اسکول تھا, برا حالت تھی. میں نے اس کو پورا بنا, میں نے 3 یہ گورنمنٹ اسکول بنا کے سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیے. اس کے بعد جب مجھے پتا چلا TCA دا سٹیزن فاؤنڈیشن نام کا ادارہ ہے جو اتنا اچھا کام کر رہا ہے, تو میں سیدھا پھر لاہور آیا. لاہور سے میں نے آ کے سٹیزن فاؤنڈیشن کے سارے اسکول جو سرگودا میں تھے, لاہور کے آس پاس سے, پورے پنجاب میں, میں ہر اسکول میں صبح 7 بجے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. جب بچے چھوڑنے ماں باپ آتے تھے میں ان کو پوچھتا تھا اسکول کیسا ہے. تو اس طرح سے میں نے پوری تفتیش کی. پھر کراچی آیا, میں نے ان کا دیکھا جہاں ٹیچروں کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس دفتر میں گیا, پورا مطمئن ہو گیا. پھر میں سٹیزن فاؤنڈیشن دفتر میں گیا, جو 5 بزنس مین جنہوں نے شروع کیا تھا ادارہ, مشتاق چھاپرا ہے, احسان سلیم ہے, اور عتید ریاض ابھی بھی ہے فاؤنڈر. تو میں نے کہا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ مل کے اسکول بنانا چاہتا ہوں. تو میں 2-3 اسکول کے اوپر میں نے جا کے 5 اسکول کمٹ کر دیے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے میں نے ان کے ساتھ اس وقت کام کرنا شروع کیا. پھر ان کو یہاں ہب ٹاؤن بلوچستان میں اسکول ضرورت ہے وہ بنایا. پھر پنجاب میں اسکول میں زمین کی ضرورت وہ دی. پھر آزاد کشمیر میں بدین میں, اس طرح مل کے میں نے 16 یونٹ اسکول ان کے ساتھ مل کے بنائے. اس کے بعد جب میں نے بنایا پھر میں ان کے پورے اخراجات بھی دیتا تھا, اور یہ اللہ میاں سارا وسیلہ کر رہا تھا. بڑے اخراجات تھے, اور جس طرح وہ لوگ کام کر رہے تھے اور جس طرح میں پورے پاکستان گھومتا تھا, پھر میں نے سوچا کہ میں کینیڈا میں کیوں نہ TCF کی برانچ شروع کروں. تو میں نے یہاں بھی ایک بڑے اچھے لوگ چھوٹی سی برانچ چلا رہے تھے, نجمہ کر کے ایک میڈم تھی, خاتون تھی, اور تو میں نے ان کے ساتھ, انہوں نے مجھے خط سے پریسیڈنٹ بنا دیا. اور پھر ہم نے یہاں سے اور میرے خیال سے 15 کے 20 اسکول نہیں, ٹوٹلی 40 اسکول ہم نے کینیڈا سے بنائے. اور پھر ہم نے 2008 میں پاکستان میں ایک دم ریسیشن آیا, تو کافی وہاں کے لوگوں نے, تو میں وہاں پھر پاکستان گیا, تو ہم نے پھر تقریباً 20 اسکول اور اب اڈاپٹ کر لے کے اخراجات ہم اٹھائیں گے. تو اس طرح اب TCF کینیڈا 54 اسکول چلا رہا ہے. اور اس کے ساتھ مجھے خیال آیا کہ میں صحت پہ کام کروں. تو پھر ایک امریکہ سے ایک ڈاکٹر آ کے سینا ہیلتھ ٹرسٹ کے نام سے کیا, انہوں نے کو 15-16 ڈسپنسری غریب علاقوں میں بنائے ہیں, جس میں ان کو ڈاکٹر ہوتے ہیں ہمیشہ, ان کا ایکس رے ہوتا ہے, ان کو کیا کہتے ہیں ہر دوائیاں ہر چیز مفت ہوتی ہے. تو میں نے ان کے ساتھ مل کے یوسف گوٹ میں کلینک بنایا, جہاں ہر مہینے 3 روز 100 مریض آتے ہیں, ان کو دوائیاں مفت سارا. تو یہ اس کا بھی میں نے وہ ڈسپنسری بنایا, اور ہر مہینے اس کا بھی تقریباً میرے خیال سے 10 لاکھ روپے ہر مہینے اس کا خرچہ ہے, تھوڑا زیادہ ہے, وہ بھی میں بھجوا رہا ہوں. تو اس طرح سے اب کافی کروڑ 100 کروڑ سے بھی زیادہ چلے گئے ہوں گے. مدرسے بھی بنوائے تھے؟ ہاں میں نے, کیونکہ میں بوری فرقے سے تعلق ہے, تو ہمارے بھی مدرسے ہیں. تو ایک چاکی واڑہ کے گوری علاقہ وہاں بنایا, ایک کلفٹن میں بنایا, اور ایک میں نے عیسیٰ مسجد کے پاس, 3 یہ دینی مدرسے بھی میں نے بنائے. اچھا اس کے علاوہ پھر یہاں مسیساگا میں, ہاں مسیساگا میں مجھے دیکھتا تھا کہ سردیوں میں لوگ نماز میں آتے تھے اور جہاں نماز بچھانے کی جگہ ہے, تو میں نے اللہ میں سے وعدہ کیا کہ اللہ میں تیرا گھر تو بنایا, اور پھر بڑا شاندار بنایا. اور اتنی بڑی مسجد بنائی, 50,000 اسکوائر فیٹ ہے, اور بہت خوبصورت ہے. آپ دیکھیے بہت اچھی. اس پہ ٹوٹل تقریباً $22 ملین. ہاں 22 ملین. میں نے زمین لی اور بھی بنایا, تو لوگوں نے بھی 7-7.5 ملین دیے, باقی میں نے 15 ملین میں نے وہاں دیے. لیکن یہ اللہ میاں کے ساتھ ایک جرنی تھی. میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, میں نے سب لوگوں سے قرض احسان لیا, یہاں تک کہ اپنے دامادوں سے بھی لیا, اپنے بچوں سے بھی لیا, اپنے دوستوں سے, اور ہماری جماعت کے لوگوں نے, سب کا اللہ کے فضل سے سارے قرضے اتر گئے, اور ایک بڑی شاندار, ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ آپ نے صرف پاکستان میں اور پاکستانیوں سے ریلیٹڈ بزنسز کے علاوہ آپ نے YMCA مسیساگا کینیڈا کے لیے بھی آپ نے کچھ کیا, وہ ذرا مختصراً بتا دیں, پھر اس کے بعد ہم آپ کے اس اربن افیئرز پہ جاتے ہیں. اور PTI میں بتاؤں آپ کو کہ میں جب یہاں YMCA میں سوئمنگ کرنے جا رہا تھا, میں بہت پابندی سے سوئمنگ کرتا ہوں. میں وہاں گیا تو ان کا ایک پروگرام تھا جہاں وہ جو بچے نوکری کے لیے آتے تھے, وہ ان کو کہتے تھے بھائی کہ ہم آپ کو نوکری دلا دیں گے. تو آپ ایک بچہ پڑھا لکھا نہ ہو تو اس کو $10 کی یا میکڈونلڈ وغیرہ میں نوکری ملے. تو ان کا ایک پروگرام تھا جس میں بچے کی ٹریننگ کرتے تھے, اس کو کوئی ہنر سکھاتے تھے. میں اس کو کارپینٹر بنا دیا, اس کو الیکٹریشین بنا دیا, اس زمانے میں ڈاس سکھا دیا. تو وہ بچہ دگنی آمدنی کے اس کو مواقع ملتے تھے. تو میں نے وہ بچوں کو اسپانسر کرنا شروع کر دیا, اور جتنے بچے آتے میں نے کہا سب کا ذمہ میرا ہے, آپ بچوں کو پڑھائیں اور اس کے یعنی اس کو وہ فائدہ ہو. ہاں تو اس کے لیے نا یہ انہوں نے میرے لیے ایک اسٹوری بھی بنائی اپنی, اور کہا اس میں بڑا عزیز عبداللہ راکلا اور اس طرح سے
یہ پاکستانی کاروباری اس طرح بچوں کی مدد کر رہے ہیں. تو میں نے تو دل سے کہ اب تک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب تک کر رہا ہوں 12-14 سالوں. اب چلتے ہیں آگے کہ آپ نے میرے اطلاعات کے مطابق آپ نے پاکستان میں میڈیا میں بھی کچھ انویسٹمنٹ کیا ہے. وہ میڈیا میں انویسٹمنٹ, کیونکہ میڈیا کی انویسٹمنٹ اکثر مشکوک سی ہوتی ہے, آپ ذرا بتائیں آپ نے کیا انویسٹمنٹ کی اور کیسے کی؟ وہ میڈیا ایسا ہے کہ 2013 میں جب الیکشن میں عمران خان جدوجہد کر ہی رہے تھے 2012 میں, تو میں وہاں گیا, تو میں کراچی پہنچا. آپ پی ٹی آئی اس سے پہلے جوائن کر چکے؟ نہیں جوائن نہیں کیا تھا. میں کراچی گیا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ملا. وہاں فردوس نقوی صاحب تھے, عمران اسماعیل تھے. تو میں نے کہا میں مدد کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی کہ کس طرح سے, کیونکہ مجھے لگا کہ کتنے اسکول ہم بنائیں گے, کیونکہ حکومت کا کام ہے جو بدل سکتا ہے ملک کو. تو حکومت کا ہے, تو میں نے حکومت ایسی آئے جو عوام کی حکومت ہو, کام کرے. تو انہوں نے مجھے کھٹ سے مجھے بنی گالا وہ لوگ لے گئے اور عمران خان کے ساتھ میں نے آدھا دن گزارا, اور میں نے اپنا کینیڈا کا پاسپورٹ ان کے سامنے رکھ دیا. میں نے سر آپ کہیں گے تو پاسپورٹ, نے بولا یہ مت کرو, ہمیں میڈیا سینٹر بنا کے دو, ایک اسلام آباد میں ایک کراچی میں. یہ میڈیا سینٹر کا کام یہ ہو کہ دن بھر میں جو ہمارے لیے نیوز آتی ہے, جو ہمارے بارے میں خبریں چھپتی ہے, لوگوں کے اور بیانات آتے ہیں, تو ینگ لڑکے لڑکیاں کمپیوٹر اخبار, تو 11 بجے تک پوری لیڈرشپ کو رپورٹ مل جائے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کہا گیا. تو میں نے اسلام آباد میں میڈیا سینٹر کے لیے پورے پیسے دیے, اور کراچی میں اپنے ہاتھوں سے میں نے پورا میڈیا سینٹر بنایا, کمپیوٹر. اور میڈیا سینٹر بنانے میں ٹوٹل میرا خیال سے 1.5 کروڑ روپے میرا اس میں لگے, 1 کروڑ روپے, 50 لاکھ اسلام آباد میں لگے, اور یہاں پھر اس کے بعد رننگ کاسٹ میں ہر مہینے 2 لاکھ روپے بھجواتا تھا. کب تک دیتے رہے آپ؟ یہ میں جب تک الیکشن ہوئے, جس دن الیکشن ہو گئے 2013 میں جب الیکشن ہو گئے جولائی میں وغیرہ میں, اس کے بعد میں نے دینے بند کر. انہوں نے مانگے بھی نہیں مجھ سے, سیلری ختم ہاں کیونکہ وہ سینٹر ختم ہو گیا جو رزلٹ آیا. پھر جب 2018 میں پھر الیکشن, تو پھر میں آ گیا. اس دفعہ میں نے کہا میں ورکر کی طرح کام کروں گا. تو پھر میں نے اسٹریٹ کیمپیننگ شروع کر دی, ٹرکوں میں جانا, کراچی کی ٹرکوں میں جانا. میں نے ایک جگہ فردوس نقوی اور خان صاحب خود 241 سے لڑ رہے تھے, اور تو وہاں ایک پروونشل, اور اس کے لیے میں نے کیمپیننگ کی. اور یہاں عمران اسماعیل اور ہمارے صدر صاحب اور گورنر صاحب اور اب صدر صاحب عارف الوی صاحب, ان 2 حلقوں کے لیے میں نے عمران اسماعیل کے ساتھ مل کے کیمپیننگ کی. مسجدوں کے بعد نماز کے بعد فلائر بانٹنا, اور میں نے فائنینشیل بھی جو ان کی اخراج روز ہوتے اس میں میں نے پوری طرح سے جتنا ضرورت پڑی اپنی طرف سے میں نے دیا. اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ چاروں کینڈیڈیٹ, ایک پرائم منسٹر بن گئے, ایک پریزیڈنٹ بن گئے, یعنی جس پہ ہاتھ رکھا سونا, ایک گورنر بن گئے, ایک اپوزیشن لیڈر بن گئے. ٹھیک ہے, میرا کوئی سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں, ورنہ میں آپ سے ہاتھ ضرور رکھوا دیتا, آپ کا بابرکت ہاتھ ہے. اچھا اب آتے ہیں آگے, کیونکہ گورنمنٹ اب پی ٹی آئی کی آ گئی ہے, فیڈرل میں بھی آ گئی, کے پی کے میں بھی ہو گئی, پنجاب میں بھی ہو گئی, اور بلوچستان بھی تقریباً آپ کے ساتھ اتحادی ہیں آپ کے. اب آپ جو یہاں سے لے کے گئے ہیں اربن افیئرز کے حوالے سے, کیونکہ میں اب میرے ناظرین جو مسلسل میرا پروگرام دیکھتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے پاس جذبہ تو ہے, کرنا تو چاہتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی صرف باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کو کہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں, صرف ہمیں ATM مشینیں نہ سمجھا جائے, ہمارے پاس ہمارے دماغ میں بھی کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جب آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر آپ کا ہو جاتا ہے, آپ باہر دنیا میں دیکھتے ہیں. سمپل سی بات ہے, آپ پارکنگ کا سٹائل دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ پارکنگ کا سسٹم کس طرح چل رہا ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہی پارکنگ کا سسٹم پاکستان میں بھی, لاہور, کراچی, اسلام آباد, میاں چنو اور گوجرا میں بھی, اور گجران میں بھی, وہاں بھی یہی ہو. تو یہ آپ یہاں سے جو لے کے گئے ہیں اربن افیئرز کے حوالے سے, اسپیشلی ٹرانسپورٹیشن پہ ایک جو آپ سجیشن پیپر لے کے گئے ہیں, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور پیپر کا ہوا کیا واقعی انہوں نے آپ کی کوئی بات سنی؟ دیکھیے, خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے 200 پاکستانی اوورسیز پاکستانی چاہیے, کیونکہ ان کو بڑی نالج بھی ہے پیسے کے علاوہ. تو ہم کنٹینیو, اور آپ میری زندگی دیکھیں, جب تعلیم لی تو پوری لی. جب میں سعودی عرب گیا تو بہت کامیاب رہا. جب میں نے کیا کہتے ہیں کینیڈا آیا تو یہاں بھی میرے 2 بڑے کاروبار ہیں. اسکول بنایا تو دل کھول سے, ہسپتال بنایا, جو بھی کام کیا. تو میں نے کہا میں پاکستان جا کے بھی اپنی اب ذات سے بھی کام کرنا چاہتا ہوں. تو میں چونکہ کراچی میں تھا تو میں نے فردوس نقوی صاحب سے کہا, وہ اپوزیشن, انہوں نے کہا عزیز تم میرے ایڈوائزر بن جاؤ, یہ کراچی ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم کس طرح سوال, اس پر تم کام کرو. تو میں نے ایک رپورٹ بنائی, دوسری رپورٹ بنائی, 3 رپورٹ میں نے ان کو بنا کے دی, اور میں نے پورا سسٹم گلیوں میں سڑکوں میں جا کے اسٹڈی کیا اچھی طرح سے. اب اور میں کیونکہ ہم اپوزیشن میں وہاں, تو رپورٹ تو دے دی میں, وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اچھا نہیں, اس میں آپ غلطی آپ جو کر رہے ہیں نا, وہ غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ فردوس نقوی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, بہت مخلص ہیں, بہت اچھے ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن وہ سندھ میں تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں.
آپ تو اگر فیڈرل گورنمنٹ سے کچھ لے کے آئیں, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ پورے پاکستان میں کام کر سکتی ہے, اور نہیں کر سکتی تو کم از کم چیف منسٹر سندھ کو عمران خان, ان کی میٹنگ ظاہر چلتی رہتی ہیں, انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئیڈیا ہے, یہ پروپوزل ہے, یہ امپلیمنٹ کرو, تو کراچی کے سندھ کے مسائل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سالو ہو جائیں گے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تمہیں جو چاہیے ہم حاضر ہیں. تو وہ میرے خیال میں مراد علی شاہ نو تو نہیں کریں گے کہ اتنی اچھی پروپوزل اگر آپ لے کے آ رہے ہیں ود انویسٹمنٹ, پیسہ بھی آ رہا ہے, آئیڈیا بھی آ رہا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ بھی آ رہی ہے, تو وہ پھر کراچی کے مسائل کیوں نہیں سالو کرنا چاہیں گے؟ آپ مختصراً بتانا چاہیں گے 2-3 موٹے مسائل. دیکھیں کراچی کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے اس وقت پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے. اچھا, کوئی طرح کا وہاں کا قانون نہیں ہے, بسیں چل رہی ہے ان کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی, بس سٹاپ طریقے کے نہیں بنے ہوئے ہیں, بس یعنی اتنا پیسہ آپ کما سکتے ہیں کہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنے. اب جیسے گرین لائن وہ بنی ہوئی ہے, اب سینٹر نے گرین لائن بنا دی ہے, اب سندھ گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ بسیں لا کے چلائیں. تو میں نے پورا اسٹڈی کیا اس کو کہ بھئی اب جلدی بسیں کیوں نہیں چل رہی ہے. اب بسیں انہوں نے جو اس میں جو لگائی ہوئی 18 میٹر لمبی جرمن خاص بسیں ہیں جو اس پہ چلے گی. میں کہوں کہ آپ کو بسوں میں بھی پیسہ کھانا, جو کراچی کے جو لوکل ٹرانسپورٹر ہے اگر ان کو آپ گرین لائن پہ بسیں چلانے دیں وہ بہت ایفیشینٹلی بھی چلائیں گے اور وہ پیسے بھی کمائیں. کیونکہ آج کل ایک کراچی میں اسٹیل مل سے لے کر کراچی کی پرانی نمائش تک جو بسیں چلتی 40 روپے کرایہ اس میں گورنمنٹ اس کو الاؤ کرتی. سندھ میں ہو کیا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے صرف 2 چیزوں پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے, ٹیکسی کا کرایہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور بسوں کا کرایہ اس سے زیادہ نہیں. اب جو فیلڈ جیسے مثال طور پہ انٹرا سٹی بس ہے اس میں کنٹرول نہیں ہے, آپ اس میں ایئر کنڈیشن بسیں چل رہی ہے, ہماری لڑکیاں ایئر ہوسٹس سے آپ کو کھانا مل رہا ہے, آپ چاہے 2600 میں کراچی سے لاہور جائیں یا 4500 میں کراچی سے لاہور جائیں. اسی طرح سے ہمارے رکشا بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں, ڈرائیور بھی بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے, اور جب ان کو زیادہ پیسے ہوتے بولے سر اس سے زیادہ کرایہ مت دیں, کیونکہ ان کے کرایوں پہ آپ کے کریم کے اوپر یا اوبر کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے کتنا یہ اپنے اخراجات کے مطابق چارج کرتے ہیں. جبکہ صرف یلو ٹیکسی اس میں گورنمنٹ نے کہا 15 روپے پر کلومیٹر آپ چارج کریں. اب بتائیں کہ کس طرح سے وہ پے کر سکتا ہے, اب اس امپاسبل. اسی طرح سے انہوں نے کہا بس والوں کو کہ آپ 40 روپے سے زیادہ کرایہ نہیں لے سکتے. اب 1.5 گھنٹے میں ایک بس چلتی ہے وہاں سے اسٹیل مل سے وہاں تک, اور صرف 20-25 کلومیٹر, اور اس کا ڈرائیور کا خرچہ ہے. تو وہاں سب ٹوٹی پھوٹی بسیں ہیں, بسوں کی چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں, اور جہاں آپ انٹرا سٹی کے اسٹاپ پہ جاتے ہیں 5 اسٹار ایئر کنڈیشن بسیں کھڑی. تو میں کیا کہتا ہوں کہ جہاں بھی گورنمنٹ کا کنٹرول ہے وہ ہٹا دیں, اور یہ اگر پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو آنے دیں اس پر آپ چیک رکھیں, بالکل چیک رکھیں, لیکن ان کا آنے دیں یہ سارے مسئلے آ جائیں گے. اچھا, اب پاکستان کراچی میں سب سے زیادہ لوگ یا موٹر سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں یا رکشا میں کر رہے ہیں. اگر ان کے لیے آپ سیپریٹ لائن بنا دیں, کیونکہ موٹر سائیکل میں کیا ہو رہا ہے کہ 5 لوگ فیملی جاتی ہے, کیونکہ اور بس میں بیٹھ نہیں سکتی ہے. اب غریب آدمی کیسے بس میں ٹیکسی لے کے جائے گا, تو وہ اس طرح جاتے ہیں. تو اگر ان کی لائنیں سیپریٹ ہو, اگر یہ گرین لائن کا نظام صحیح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں فیملی ساری گرین لائن میں آ جائے گی, اور بھی پورا پلان ہے. تو انویسٹمنٹ سے زیادہ مینجمنٹ کی ضرورت ہے. تو مینجمنٹ پھر فیڈرل گورنمنٹ تو وہاں نہیں کر سکتی نا. ہاں وہ سندھ تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے. میں خان صاحب کو آپ ایک اور فار ایگزامپل آپ کی یہ پروپوزل بہت اچھی ہے, ایک پورا یہ پلان ہے, یہی پلان اگر پشاور یا لاہور میں یا راولپنڈی 3 بڑے شہر ہیں, اگر ان 3 شہروں میں یہی پلان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ امپلیمنٹ کر دے تو از اٹ فیزیبل؟ یہ ہو سکتا ہے وہاں بھی. دیکھیں میں ابھی پشاور گیا, پشاور میں تو رونق آ گئی ہے. میں آج سے جو 6-7 سال پہلے پشاور جاتا تھا اور اس دفعہ گیا ہوں, کیونکہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ لوگوں کا بڑھ گیا ہے, لوگوں کے کپڑے اچھے ہو گئے, لوگ اخلاق سے. میں نے پشاور والے رکشہ لیا تو میں نے اس کو 200 روپے دیا, اس سے بولا سر 100 روپے ہوئے. تو میں نے کہا لے لو, سر نہیں لیا, اس نے 100 روپے مجھے ضد کر کے واپس کر دیا. تو پشاور تو بدل گیا ہے کے پی کی گورنمنٹ سے, اتنی خوشحالی نظر آ رہی ہے لوگ, اور میں نے غربت مانگنے والے نہیں دیکھے وہاں. اور ہاں یہ ٹرانسپورٹ نظام میں ابھی بھی ہے, امپرومنٹ ہو رہی ہے, مگر میں چاہوں گا کہ مجھے کوئی بڑا کام کرنا ہے. میں دیکھیں میں 200 دفعہ چائنا گیا ہوں, اور چائنا کی گورنمنٹ میں بڑی عزت ہے, میں نے وہاں تقریریں کی ہیں. میں کہتا ہوں سی پیک پہ مجھے کام کرنے دیں, میں چائنیز کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے 1987 میں گیا تھا, اور اب تک 30 سال مجھے وہ ایوارڈ بھی دیا ہے کہ سب سے پرانا ان کا کسٹمر ہوں. اس طرح سے میری جو دوسری فیلڈ ہے فائنانس ہے, یہ آج کل ہمیں پیسوں کا مسئلہ, اسد عمر صاحب کو میں اسسٹ کر سکتا ہوں. تیسری چیز ہے میں اوورسیز سے پیسہ لا سکتا ہوں, جیسے اب حکومت نے ابھی کیا ہوا ہے تو کہ آپ انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے اندر. وہ انہوں نے ابھی ایک اسکیم نکالی جس میں 6.5%. اگر مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پوزیشن مل جائے تو میں سارے ملک کو سفر کر کے اوورسیز سے میں ملینز
मिलियंस ऑफ डॉलर ला सकते, जैसे हमने ये भाषा टैप के फंड में मैंने किया था। और जब शुरू में जो अभी ये बकरा ईद आई थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ मिलकर, और मैंने सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा था आप कुर्बानी पाकिस्तान में करें, इस तरह से पैसे भी पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आएगा और गोश्त भी हमारी गरीब आवाम खाएगी। तो मेरे पास बहुत सारे आइडिया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खान साहब मुझे आप काम करने का मौका दें। बहुत शुक्रिया अजीज़ राकला साहब टोरंटो 360 टेलीविजन तशरीफ लाने का। नाज़रीन कराम, अजीज़ राकला साहब से जब मेरी गुफ्तगू शुरू हुई तो उससे पहले अज़राह मजाक यहाँ PTI के सेक्रेटरी जनरल इम्तियाज़ अमान भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इन्हें कुछ जिम्मेदारी भी हमने सौंप दी है। तो मैं उस जिम्मेदारी के हवाले से इनसे बात कर रहा था, तो इन्होंने इस सीट पे बैठने के बाद कहा कि फयाज़ वलाना साहब, मैं आपके प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी में आ गया हूँ, मैं यहाँ हूँ या कहीं भी हूँ, मैं जब भी बोलूँगा सच बोलूँगा, दिल से बोलूँगा। हमारे आज के इस प्रोग्राम में इन्होंने जो भी बातें की, इन्होंने दिल से बातें की और सच बातें की। और मेरी ख्वाहिश और इनकी ख्वाहिश भी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इनके दीगर रफ़ाकार अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वाकई अपने दिल के करीब समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सुलेमान के इस दौरे के दौरान इमरान खान ने साबित किया कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने दिल के करीब समझते हैं। हमारे 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से अजीज़ राकला जैसे खाल ही मिलते हैं। ये एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और डाई हार्ट ट्रू पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। यहाँ इनके राकला टायर्स के नाम से और रियल स्टेट में ये बहुत अच्छे इनके बिजनेसेस चल रहे हैं। इनके बच्चों ने कारोबार भी संभाल लिया है। अब मेरी ख्वाहिश और इनकी ख्वाहिश भी यही है कि ये पाकिस्तान जाएं और वहाँ चाहे KPK में इन्हें खिदमत सर अंजाम देने का मौका दिया जाए, चाहे फेडरल में, चाहे पंजाब में, कहीं भी, क्योंकि इन्होंने दुनिया देखी हुई है। और जिस बंदे ने दुनिया देखी हुई होती है, इंटरनेशनल एक्सपोजर जिसका इमरान खान की तरह होता है, वो बात करते हुए चाहे उनके सामने मोहम्मद बिन सुलेमान हो या कोई और, अभी अगले महीने महातीर मोहम्मद आने वाले हैं और यकीनन वो भी एक कामयाब दौरा होगा, ये किसी से मरूब नहीं होते। ये दिल की बात साफ करते हैं और दिल से करते हैं। अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। खुदा हाफिज़। अलमदीना ज्वेलर्स, पाकिस्तान, सिंगापुर और दुबई के लेटेस्ट डिजाइन, खालिस सोने के गहने आपके हुस्न को 4 चांद लगाएं। अलमदीना ज्वेलर्स। आफ्ताब आलम के ज्वेलरी बिजनेस के तजर्बे पर आप मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। अलमदीना ज्वेलर्स आपको इतना हसीन बनाए कि आप खुद दंग रह जाएं। अलमदीना ज्वेलर्स, 7074 एयरपोर्ट रोड, मिसिसागा, 9056730100। इमिग्रेशन से जब लगे ठोकर तो याद रखें खान खोखर। रेफ्यूजी क्लेम, ओवरसीज इमिग्रेशन, फैमिली स्पॉन्सरशिप और इमिग्रेशन अपील के लिए जाने पहचाने और कामयाब इमिग्रेशन कंसल्टेंट खान खोखर। फॉर ऑनेस्ट सर्विस एंड फ्री इंफॉर्मेशन, मिसागा में हाईवे 10 और डंडास पर अबाउट 30 years ऑफ एक्सपीरियंस। जब हो जाए हर तरफ से इनकार, खान खोकर का तजर्बा आपका मददगार। मिसागा के साथ साथ अब दूसरी लोकेशन 258 मार्कहम रोड, स्कार्बरो। कॉल 416-277-8011। Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction? Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Want to be updated when a new project launches? Then join our database today and never miss out on the latest projects. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now.
at 1-877-275-3555. The Canadian Wedding Expo on Saturday, February 23rd at the Royal Banquet Hall in Mississauga from 11 a.m. to 9 p.m. An extravagant show of elite and talented vendors that take pride in their work to make your wedding day truly special. Sample everything that makes your day special. Cakes, flowers, the honeymoon, photographers, limo services, and so much more. It's the chance to get your entire bridal party involved. For vendor and exhibitor or sponsorship inquiries, call 647-986-3830 or 647-822-3010. On February the 23rd, plan your wedding at the Canadian Wedding Expo. The Canadian Wedding Expo on Saturday, February 23rd at the Royal Banquet Hall in The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Islamophobia is now more visible than ever. Over the past year, anti-Muslim incidents rose by 17%. Why Islam is continually taking action to counter Islamophobia. Thanks to your continuous support, over the last year, Why Islam had over 100 billboards, 8,000 hotline calls received in English and Spanish, over 75 interfaith events, inmate correspondence in 28 states, mentorship of over 800 converts, and we distributed over 25,000 free Qur'ans and 800,000 brochures. Do your part in countering hate, bigotry, and ignorance. Donate to Why Islam today. कनाडा में मौसम और मॉर्गेज रूल्स चेंज होते पता नहीं चलता एंड फॉर दैट वेरी रीजन कंसल्ट समवन हु नोज व्हाट्स गोइंग ऑन ताकि आप हासिल कर सकें टेंशन फ्री मॉर्गेज सॉल्यूशंस इजीली विद मुसद्दिक इकराम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉर्गेज एजेंट्स इन ओंटारियो तो हो इंस्टीट्यूशनल या प्राइवेट मॉर्गेज इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट रीफाइनेंसिंग फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज डेट कंसोलिडेशन या है सेल्फ एम्प्लॉयड या न्यू इमिग्रेंट मुसद्दिक इकराम हैज परफेक्ट सॉल्यूशन एंड बेस्ट पॉसिबल रेट्स फॉर all your mortgage needs. तो आज ही कॉल करें मुसद्दिक इकराम at 647-969-3887.